अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है और दुनिया एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है कि किसी भी मुल्क या मोतबर कहलाए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की बात पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। 60 की दिहाई का वो दौर शायद दोबारा लौट रहा है जहां पावर का सेंटर पॉइंट एक नहीं था बल्कि सोवियत और अमेरिका, बरतानिया मद्दे मुकाबिल थे और मुख्तलिफ ममालिक इन दो ग्रुप्स का हिस्सा थे। हाल ही में दुनिया ने देखा कि दो अहम मुआहदे तय पाए। एक मुआहदा गजा इसराइल अमन मुआहदा था जिसमें मशरक़ वुस्ता समेत सुपर पावर कहलाए जाने वाले अमेरिका की गारंटी भी शामिल थी, मगर उसकी भी मुकम्मल पासदारी ना हो सकी। वहीं एक मुआहदा चंद दिन कबल दोहा में पाक अफगान हुकूमत के दरमियान तय पाया है, मगर इस मुआहदे से मुताल्लिक भी अबहाम मौजूद है कि अफगानिस्तान क्या इसकी पासदारी करेगा। इसी खदशे के पेश नज़र कल एक टीवी प्रोग्राम में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर कोई जाहिरियत हो और अफगान हुकूमत ये कहे कि ये हमला फलां शहर ने किया है जिस पर हमारा जोर नहीं है। सीज फायर मुआहदे में ये बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी, TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फरहम नहीं की जाएगी। जंग बंदी फिलहाल हो चुकी है, ताहम इसके बावजूद बलूचिस्तान के इलाके चमन की सरहद तजारत और आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद है। इसको जुज़वी तौर पर खोला गया था। इसके साथ ही मुल्क से अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल जारी है। बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के 10 कैंपों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इन कैंपों में मुकीम 85,000 अफगानों को वापस भिजवा दिया गया है। जहां पाक अफगान कशीदगी फिलहाल किसी नतीजे खेज मरहले में दाखिल नहीं हुई, तो वहीं गजा इसराइल अमन मुआहदे पर भी सूरत हाल खराब होती दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर के दामाद ने गजा दौरे के दौरान कहा है कि गजा का मंजर ऐसा है जैसे यहाँ एटम बम गिरा हो। वहीं इसराइल के हालिया हमलों से जहां दर्जनों फलस्तीनी शहीद हुए हैं, तो ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई है कि वो चाहें तो इसराइल को गजा में वापस भेजकर हमास को खत्म करने का हुक्म दे सकते हैं। ट्रंप की जानिब से ये आमराना रवैये की एक वजह अमेरिका में उनकी गिरती हुई साख भी है। एक तरफ उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो वहीं अमेरिका के अमूर शटडाउन होने की वजह से कई मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन 1400 मुलाजमीन को ये इतला दी गई है कि उन्हें बगैर तनख्वाह के फरलू पर भेज दिया जाएगा। दूसरी जानिब कोलंबिया ने वाशिंगटन में तैनात अपने सफीर को वापस बुला लिया है क्योंकि ट्रंप ने कोलंबिया के बाएं बाजू के सदर को गैर कानूनी मंशियात का लीडर करार दिया था। वहीं ईरान ने ट्रंप की जानिब से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश को मुस्तरद किया और वाशिंगटन के इस दावे को भी रद्द किया है कि उसने तेहरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह कर दिया है। क्या दुनिया नए पावर सेंटर पॉइंट्स की जानिब बढ़ रही है? क्या अफगानिस्तान TTP के हमलों में पाकिस्तान का मददगार साबित होगा? बराह रास्त जंग हारने के बाद क्या भारत खित्ते में अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर से अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है? इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्जिया का जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप पे। जनरल साहब, पाक अफगान दोहा मुआहदे के दायरा कार और शराइत जिनमें सीज फायर, गैर दरअंदाजी, TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए आप उसके माजी के मुआहदों के पस मंजर और फिर उन मुआहदों की अफगान सरजमीन से खिलाफ वर्जी के तनाजुर में कैसे देखते हैं? क्या रुकावटें हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई मुआहदा भी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता? देखिए, बात है तो सादा सी, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस है काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि हमारा तो ख्याल ये था कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए महफूज हो जाएगी और अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा और साथ पाकिस्तान और दोनों बरादर मुल्क मिलकर तरक्की करेंगे। लेकिन समहाउ तालिबान को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने जो वादा किया था दोहा में, और बहुत बड़ा मुआहदा था ये, जिसके तहत अमेरिका यहाँ से गया, उसकी पहली शर्त ही यही थी कि ये अपने मुल्क को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने बार बार कहा भी इस चीज का ही, लेकिन अमल नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो जिसको TTP का हम नाम दे रहे हैं, ये उन्हीं का एक हिस्सा रहे हैं, उनके साथ मिलकर ये लड़ते भी रहे हैं। दूसरा, भारत ने और अमेरिका ने भी, मत भूलिए कि अभी भी $3 अरब अमेरिका भी लगा रहा है वहां पर, और भारत की मौजूदगी वहां पर हुई थी। उनके पास जो 6 उन्होंने कॉन्सुलेट खोले हुए थे, बंद तो हो गए, लेकिन दोबारा भारत वापस आ गया वहां पर। और भारत ने अपने जो भी जराए थे इस्तेमाल किए, और दोबारा अभी भारत ने वहां में न सिर्फ
قدم جما لیے ہیں، بلکہ ٹی ٹی پی کو اور دوسرے جو گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ فنڈ بھی کیا. ان کے پاس ہتھیار تو پہلے ہی تھے جو امریکہ چھوڑ گیا تھا، فوج پہلے سے موجود تھی جو پہلے میلٹ کر گئی پھر دوبارہ واپس آ گئی. ان کی جو سیکرٹ ایجنسی تھی سیکورٹی کے لیے وہ بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی دوبارہ واپس پہنچ گئے. تو یہاں پہ بھارت کا انفلوئنس کافی تھا. اب وہ پاکستان کے خلاف استعمال تو ہو رہی ہے، یہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اس کی ایک اچھی بات ہے. دوسری اچھی بات اس معاہدے کی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ حق منوا لیا ہے کہ ہم اگر یہ سرزمین دوبارہ استعمال ہوئی تو ہم پھر وہی کام کریں گے. یہ کام تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے. اب اس میں کیا چیز نہیں ہے؟ ہمارے دوست ممالک نے ہمیں کہا اور ہم معاہدے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیے ان دونوں دوست ممالک کا بہت ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کا طالبان پہ کیا وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کیا وہ چیز ہے طالبان کو مجبور کر دے گی کہ وہ یہ کام جو پہلے کر رہے تھے نہ کریں. اچھا، ان کے پاس تو بہت سارے بہانے ہیں. آج جو کوئی پاکستان خلاف مسئلہ بنتا ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی ایک گروپ کبھی دوسرے گروپ کا نام، 15 گروپ تو کام کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ کسی کو بھی نام لگا دیں گے اس کا، طالبان تحریک طالبان کو نام ان کا ختم کر دیں گے، نام چینج کر دوبارہ لگا دیں گے. تو بہتر ہوتا اگر پاکستان اتنی جلدی نہ کرتا، کیونکہ پاکستان نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل کر لی تھی اللہ کے فضل و کرم سے، اور طالبان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ خود سیز فائر کے لیے کہیں بھی اور خود اس ٹیبل پر آنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں. پاکستان کو تھوڑی تحمل سے کام لیتا تو افغانستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیے کم از کم ہمیں یہ سوال تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ ارد گرد میں کسی اور ملک میں دہشت گردی نہیں ہو رہی اور طالبان پاکستان میں وہ کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین کو صرف پاکستان کے خلاف. تو اگر اس سوال کا جواب ہمیں حاصل کرنے کے لیے تھوڑی ہمیں سوچنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ممالک کا پھر شکریہ، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے یا جو ان کے انفلوئنس ہے وہ لمیٹڈ ہے. جو اس کے افغانستان کے ارد گرد خطے کے لوگ ہیں، ایران ہے، چین ہے، روس ہے اور تاجکستان وغیرہ، اگر یہ ساتھ پاکستان کے مل جائیں تو شاید پھر بات بنتی آپ کو نظر آئے گی. ورنہ یہ معاہدہ ہو تو گیا ہے، اللہ کرے کامیاب بھی ہو، ہم دعا بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہم دونوں عزیز ہیں ہمیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاید یہ معاہدہ زیادہ دیر تک چل نہ پائے اور میں پھر وہی کچھ کرنا پڑے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. اور سر اگر ماضی میں بھی دیکھیں نا افغانستان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 1965 میں بھی سر جب ہم جنگ لڑ رہے تھے بھارت کے ساتھ تو ان لوگوں نے بھی اٹیک کر دیا. وہ تو پھر ہمارے قبائلی بھائی جنہوں نے ان کو واپس بھیج دیا. پھر 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تو ہم نے دیکھا کابل میں جشن منایا گیا، سیلیبریشن کی گئی. اور پھر اب یہ زیادہ دور نہ جائیں، 10 مئی کی بات کریں بین المرصوص یا مارکہ حق کے دوران، اس ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد اور خوارج اس ٹائم میں بھی آئے اور انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے افواج نے ان کو ناکام بنایا ان کے حملے کو. تو سر یہ تو پھر ماضی تو ان کا ایسا ہی ہے. یہ ماضی اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ ہم جب فوج میں آئے تھے گورنگ اپ ان 60s and 70s، اس وقت باقاعدہ پاکستان فوج 2 فرنٹ وار کی تیاری کرتی تھی. ہمارے ٹیسٹ اور جو بھی ہمارے ہوتے تھے اس میں ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ افغانستان کی فوج کیسی ہے، کیا کرے گی، کس طرح لڑے گی، اور بھارت کی فوج کیا ہے. تو ہم دونوں کی تیاری کرتے تھے ہم لوگ. اور یہ پھر دوبارہ وہی ایک قسم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے. افغانستان کی سرزمین سے یا افغانستان کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اس لحاظ سے کبھی، ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان چین سے نہ بیٹھ سکے اور استعمال ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ ایک سے پیسے لیے پاکستان خلاف استعمال کیے، پاکستان سے رعایتیں لی، پھر کسی اور سے پیسے لے کے پاکستان خلاف شروع ہو گئے. تو یہ ایک انہوں نے انڈسٹری بنائی ہوئی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت جلدی کر دی. جب ہم نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ حاصل کر لی تھی اس کے بعد تو پھر ہمیں بیٹھ کے ان سے بات کرنے کے لیے وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونے چاہیے تھے، وہ ممالک شامل ہونے چاہیے تھے. کیونکہ دیکھیے چین کا انٹرسٹ وہاں پر ہے، روس کا انٹرسٹ وہاں پر ہے، ایران اب چونکہ خود انڈر اسٹریس ہے اس کی وجہ سے، لیکن ایران کا انٹرسٹ ہے وہاں پر، ایران کا انفلوئنس بھی ہے وہاں پر. تو یہ اگر سارے ہمارے ساتھ مل کے ہم ان سے بات کرتے طالبان کو تب بات سمجھ آنے کی امید تھی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معاہدہ کر تو لیا ہے، تو سر آپ کے ساتھ اس معاہدے کا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب یہ شاید معاہدہ
زیادہ دیر ٹھہر بھی نہ سکے. اور سر اگر اس معاہدے کی نگرانی اور خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثالث ممالک جو قطر اور ترکی وغیرہ کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ اگر obviously آپ کہہ رہے ہیں ایران روس چین نہیں ہے تو یہ تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا, ان کے کیا سٹیکس ہیں, تو اگر افغانستان کی جانب سے دوبارہ جارحیت ہوتی ہے تو کیا ہم فوری پہلے عسکری رسپانس دیں گے یا ان دوست ممالک سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیے, دوست ممالک سے رابطہ تو ہم کریں گے, اور دوست ممالک نے بھی ترکی میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جہاں پہ میکنزم ورک آؤٹ ہوگا ٹو ویریفائی. جی, استنبول میں وہ ہو رہا ہے. میکنزم کس حد تک افیکٹو ہوتا ہے اور یہ دونوں ممالک کتنا امپیکٹ رکھتے ہیں. میرا خیال ہے ان دونوں ممالک کا ادر دین مورل جو ان کی اپلیکیشن ہے طالبان کی, اس سے زیادہ ان کا امپیکٹ نہیں ہے ان کا. اس لیے یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کے کام روڑ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور میں اسی لیے بار بار ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت جلدی کر دی اس معاہدہ کرنے میں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن اسٹرینتھ دے دی تھی تو پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑا ایک اور پریشر یہ رکھتے ہیں ان کے اوپر, اور ان کے ساتھ مل کر دوسرے ممالک ہیں جو میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ نے معاہدوں کو افیکٹو بنانا ہے تو پھر آپ کے ساتھ وہ ساتھی ہونے چاہیے تھے جو طالبان کی باقاعدہ جو ان کو ناک سے لکیریں نکلوا سکتے ہیں. ورنہ طالبان کسی بھی شیپ میں جو آ جائیں آپ کے خلاف تو مسئلہ تو پاکستان کے لیے رہے گا ہی. تو ابھی سر جس سے چمن بارڈر کی بندش فی الحال جاری ہے لیکن اس کو اوپن کر دیا گیا ہے, مگر اس بارڈر کے جو اقتصادی اور سیکیورٹی اثرات اس کے کیا ہے, خصوصاً بلوچستان کے تجارتی نظام اور فرنٹیئر ٹریڈرز اور سرحدی کنٹرول پوائنٹس کے حوالے سے کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ یہ بارڈر ٹریڈ سے زیادہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا باعث بنتا ہے, چاہے وہ اسمگلنگ ہو یا منشیات کا کاروبار ہو. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کو یہ اوپن کر دینا چاہیے کہ نہیں کر, ایک تو انسانی بنیادوں پر پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر رعایتیں دی ہیں افغانستان کو. دوسرا یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت یہ جو لینڈ لاکڈ ملک ہیں ان کو ایک یہ رعایت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو شارٹیسٹ روٹ ہے سمندر کو استعمال کر سکیں. تو اس حد تک تو پاکستان کو شاید انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ پریشر ہوتا, اس لیے پاکستان نے تھوڑی بہت رعایت ان کو دے دی ہے. لیکن having said that, this is an instrument جو پاکستان استعمال کرے. مت بولیے کہ بھارت اس وقت افغانستان کے اندر بیٹھ کر افغانستان کے دریاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طریقے سے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے سرگرم عمل ہے وہ, اور اس میں کافی حد تک آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ دنوں کے بعد کہ وہ اس میں کافی آگے آج بھی چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو بہت 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 زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے اور اٹھانے چاہیے تھا. ٹھیک ناظرین, وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. افغانستان کے سر موجودہ طالبان رجیم تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی ہوتی ہے, اور خاص کر کے ٹی ٹی پی کی حوالگی اور موجودگی کی وہ مخالفت کرتے ہیں. تو ہمارا معاہدہ افغان طالبان سے ہوا ہے, لیکن اگر ٹی ٹی پی اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتی ہے تو پاکستان کے پاس پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کے علاوہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور کیا سر ڈو یو تھنک کہ یہ جو جب یہ فارمل ڈسکشن ہوئی تھی معاہدے کے دوران تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو کوئی پروفز دیے گئے ہوں, کوئی ثبوت دیے تھے ہم نے ان کی موجودگی کے؟ جی دیے گئے ہیں ڈیفینیٹلی, اس سے پہلے بھی ثبوت ان کو دیے گئے ہیں, اور وہ ثبوت لے تو لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن بعد میں چونکہ ان کا اپنے انٹرسٹ ہے, اور میں اس سے کہا کہ ان کے لیے تو یہ ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے, اس لیے وہ اپنے انٹرسٹ کو اس طریقے سے تو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. تو ہمیں میرا خیال ہے دوبارہ پھر ایک سخت قسم کی جو ہے ان سے کرنی پڑی. لیکن خطرہ اس سے بڑا یہ ہے کہ بھارت نے وہاں پہ قدم جمائے ہوئے ہیں, ان کا وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب اگر یہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی غار ہوتی ہے پاکستان کی طرف کسی قسم کی بھی, اور ادھر سے بھارت بھی جو بار بار کوشش کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ سندھو 2 اور سندھو 3 وغیرہ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر خدا خواستہ وہ بھی ایکٹیو ہو جائے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ مئی میں بھی انہوں نے باز نہیں آئے اس سے, تو اگر وہ بھی یہ کام شروع کر دیں تو پھر پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. تو سر پھر ابھی ہمیں کیا کس حد تک جانا چاہیے؟ دوبارہ سے آپریشن جاری کرنا چاہیے, ٹارگیٹڈ آپریشنز؟ جی یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا, اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا اور زیادہ زور سے کرنا پڑے گا. صحیح. اور بھارت کے خلاف تو پاکستان کبھی اپنے جو ہے نا گارڈز ڈاؤن کر سکتا ہی نہیں ہے, اور
طالبان کے ایکشن سے جو ہم اس کو تو واچ کرنا چاہیے، لیکن وی مسٹ کنٹینیو ٹو واچ کہ یہ نیو دہلی میں کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی ہاں سر آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت دوبارہ سے یہ ایسی غلطی کرے گا کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی؟ دیکھیے وہ اس کو غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا نے ان کو اس بات پہ تانے بھی دیے ہیں، بتایا بھی ہے. ان کے سب سے بڑے دوست ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کئی دفعہ کہا ان کو، لیکن کل میں ان کے جو ہیں ڈی جی ایم او، انہوں نے جو ایک کسی سیمینار میں ایڈریس کر رہے تھے تو وہ تو بتا رہے تھے کہ شاید انہوں نے پوری دنیا فتح کر کے رکھ لی ہے، انہیں وہ کچھ حاصل ہو گیا ہے جو اس سے پہلے ان کے پاس حاصل نہیں تھا. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نیو نارمل جو انہیں کریٹ کیا ہے، اور پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے دباؤ میں ڈالا ہے، اور پاکستان کو جو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے. یہ تو پھر اس لیے بھارت سے ہمیں ہوشیار رہنے کی بے انتہا ضرورت ہے. بالکل صحیح. سر ایک بات جو اکثر مبصرین کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکی اور دیگر بیرونی امداد کے کم یا بند ہونے کے باعث کابل کی اقتصادی کمزوری کے تناظر میں افغان حاکمیت مودی کے ساتھ مالیاتی معاہدوں یا سیکیورٹی تعاون میں آگے بڑھ رہی ہے. اگر بھارت براہ راست پیسہ انویسٹ کرے گا تو افغانستان سے امن کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اس مالی فائدے کا توڑ آخر کیا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہاں پہ اب تو سفارت خانے بھی بن رہے ہیں. جی اس کا توڑ تو یہ کہ پاکستان کو جو ہم نے ڈپلومیٹک اسپیس جو الاؤ کر دی ہے وہاں پہ، وی ہیو ٹو ریگین دیٹ. نمبر ایک. نمبر ٹو، یہ جو پریشر ہمارے پاس تھا اس میں نیچرلی افغانستان کو اگر وہ ریکگنائز کرتے ہیں، اور بائی دا وے میرا خیال ہے میں وہ واحد آدمی تھا اس نے کہا تھا کہ بھارت شاید پہلا ملک ہوگا اس خطے میں جو ریکگنائز کرے گا اس کو. تو بھارت تو انٹرسٹ ہے اس میں، اور طالبان اس کو خوشی بھی منائیں گے. اس لیے پاکستان کے لیے بڑی ایک کیچ 22 سچویشن ہے، کیونکہ افغانستان کو ہم روک نہیں سکتے جسے بھی تعلقات رکھیں، لیکن ان تعلقات کو اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو حق حاصل ہے کہ بھارت کی جو افغانستان کی سرزمین ہے اس کو جہاں جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی سفارت خانہ ہو، کچھ ہو، تو پاکستان کے پاس بھی تو الحمدللہ بہت سارے ایسے ذرائع ہیں فرینکلی اسپیکنگ کہ پاکستان ان کا توڑ افغانستان میں بھی کر سکتا ہے. اچھا بالکل صحیح. ٹھیک سر، غزہ کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی ایک امن معاہدہ ہوا تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پابندیاں صرف حماس کے لیے تھیں، کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو تو معاہدے کے بعد بھی مسلسل فلسطینیوں کے قتل عام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں کیا دنیا کا اعتبار ان ممالک کے بیانات پر رہ جائے گا جنہوں نے امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو گارنٹیئرز ہیں؟ دیکھیں یہ اگین میری دکھتی بھی کہ آپ نے چھیڑ دی ہے، کیونکہ میں یہ جب یہ معاہدہ یہ جو 20 پہلے 21 پھر 20 نکات تو بعد میں آئے ہیں، یہ الجزیرہ نے بہت پہلے بریک کر دیا تھا کہ یہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ایک ڈاکومنٹ بنا کے دنیا کو تقسیم کر دی ہے، اور ان 20 پوائنٹس تھے ان کا جو خلاصہ کہتے ہیں یاہو نے پیش کیا تھا وہ بڑا واضح تھا. اس نے کہا جی یہ ہمارے وار آبجیکٹیوز تھے، یہ جو 20 پوائنٹ ہے یہی ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور اب بھی میں کل بھی رپورٹس پڑھ رہا تھا ان کے لوگوں کی کہ وہ غزہ کو بالکل ملیامیٹ کر دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک ریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. حماس ہو، وہاں پہ فلسطینی ہو، کوئی ہو، ان کو صرف اسی حد تک اجازت ہوگی جب وہ بالکل گھٹنے ٹیک کے ناک سے نکیلیں لگا کر اسرائیلی جس طریقے سے ویسٹ بینک پہ جس طریقے سے پیلسٹینین جو اتھارٹی بنی تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل تو اس قسم کا کوئی چاہتا ہے، لیکن اب ہم کر بیٹھے ہیں. اب یہ کیا ہوگا؟ بظاہر تو پہ یہی لگتا ہے جیسے کہ وہ صرف حماس کو غیر مسلح کر کے اور یرغمالیوں کو واپس بلا کے اپنے مقاصد حاصل کر کے وہ پھر سے وہی حرکتیں کرے گا، کیونکہ وہ تو باز نہیں آ رہا، اس کو تو ڈر نہیں ہے. وہ ابھی بھی بمباری کر رہے ہیں. 44 کے اراؤنڈ میرے خیال سے وہاں پہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. 97 لاسٹ کاؤنٹ ابھی لیٹسٹ 97 فلسطینی شہید ہو گئے. جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو کوئی آواز نہیں نکالی اس بات پر، باقی مغربی دنیا بھی چپ ہے اس بات پر، اور جو اسلامی ممالک ہیں جن کو یہ بڑی امید تھی اور بڑے خوش تھے اس بات پر کہ چلو اس خطے میں امن ہو جائے گا، وہ بھی اس بات کو ابھی نوٹس نہیں لے رہے اس میں. تو ایک بات چیت چل رہی ہے کہ پیس فورس تعینات ہوگی. جب تک پیس فورس پہنچے گی اس وقت تک تو غزہ کا ملیامیٹ ہو چکا ہوگا، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟
جبکہ سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اب دوبارہ حماس کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو دوبارہ میں غزہ دوبارہ بھیج سکتا ہوں اور حماس کا خاتمہ کرا سکتا ہوں. کیا ایسی صورتحال میں دیگر عالمی طاقتیں روس، چین یہ خطے کے نئے پاورز بننے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ جی ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ اسرائیل کا جو اثر رسوخ اس طریقے سے بڑھ جائے اور وہ اس خطے پہ، آپ دیکھیے وہاں پہ سیریا ٹوٹلی گون ایز فار ایز دی ادر پاورز آر کنسرنڈ. وہاں پہ حکومت وہ ہے جو اسرائیل کی مدد سے بنی ہے. اب ایجپٹ کی حالت دیکھ لیجیے، اس سے تو کوئی توقع کرنا ہی بالکل فضول ہے. لیبیا ختم ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ. باقی اور کون سا ملک ایسا ہے جو اسرائیل کو ریزسٹ کر سکتا ہے؟ اور اسرائیل کی جو لبنان کی میرا خیال ہے باری ہے، نیکسٹ جو ہوگا خدا خواستہ ایسا نہ ہو کہ لبنان کو بھی چڑھ دوڑے وہ، کیونکہ لبنان کو انہوں نے کہا تھا اگر آپ حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں تو ہم آپ کی ترقی میں حصہ لیں گے، یعنی کہ وہ بھی اب سب کچھ ہتھیار ٹائم مشین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں. تو بات یہ ہے کہ مغربی دنیا تو پوری طرح بیک کر رہی ہے اس سارے گیم کو. ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، سبجیکٹو بھی ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت جلدی مغربی دنیا کے جو یہ منصوبہ تھا اس کے ایک حصہ بن کے ہم نے، میں ساری مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کی تو بڑی خواہش ہے کہ وہاں پہ امن ہو جائے. پاکستان کی بڑی خواہش ہے کہ اسرائیل کو روک دیا جائے، لیکن پاکستان اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. باقی دنیا کو ساتھ ملنا پڑے گا، آواز ساتھ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ عملی طور پر یہ جو پیس فورس کی جو بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. جی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے فورس تیار ہو. تو جیسا اب جس طرح سے اب امریکہ اب بھی ایک بڑی طاقت ضرور ہے، مگر ٹرمپ کی بطور صدر پالیسیوں پر جہاں دنیا کو اعتراضات ہیں، وہیں امریکہ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. بہت بڑا پروٹیسٹ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے 2700 شہروں میں، اور شٹ ڈاؤن کو بھی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کا موجودہ دور مکمل نہ ہو پائے؟ دیکھیے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مت بھولیے، ٹرمپ صاحب ہوں، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، ان کی پالیسی ود ریگارڈ ٹو اسرائیل کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. اس میں وہ پالیسی کہیں اور سے آ رہی ہوتی، جس کو ہم یہ اسٹیبلشمنٹ، جی وہ ڈیپ اسٹیٹ جس کو ہم بات کر رہے ہیں، ایکچولی تو وہ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں یہ لوگ سرگرم عمل ہیں، یہ پالیسیز بناتے ہیں، اسی کے مطابق کام ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیے بائیڈن صاحب جب چیئرمین تھے فارن افیئرز کمیٹی کے ایز اے سینیٹر، انہوں نے کہا تھا اگر اس خطے میں اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں ایک بنانا پڑتا. بالکل صحیح. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سنی وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، پاکستان کے سیکیورٹی حالات کے ساتھ ہی معاشی حالات میں بھی حیران کن تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جہاں داخلی مالی دباؤ، عالمی مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال اور ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعطل نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. پاک افغان بارڈر کی بار بار بندش نے نہ صرف سرحدی تجارت کو متاثر کیا ہے، بلکہ ملک میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. خاص طور پر ٹماٹر، جو افغانستان سے بڑی مقدار میں درآمد ہوتا ہے، اس کی قیمت میں حالیہ ہفتوں میں 40 سے 60% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. وزارت تجارت کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارت کا حجم تقریباً 1.8 سے 2 ارب ڈالر تک ہے، جس میں زیادہ تر حصہ زرعی مصنوعات اور خشک میوہ جات، سبزیاں اور تعمیراتی سامان پر مشتمل ہوتا ہے. بارڈر کے بند ہونے سے روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان دونوں ممالک کے تاجروں کو ہو رہا ہے. دوسری جانب عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجوہات میں مشرق وسطی کی کشیدگی، ڈالر کی کمزوری اور مرکزی بینکوں کی جانب سے سونے کے ذخائر میں اضافہ شامل ہے. سرمایہ کار غیر یقینی عالمی ماحول میں سونا محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہیں، اسی لیے اگلے چند مہینوں میں قیمت $2700 یعنی 7.5 لاکھ فی تولہ تک پہنچنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ایسی مشکل معاشی صورتحال میں آج جنگ اخبار میں سینئر صحافی مہتاب حیدر کی خبر نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال کی پہلی سہ مائی میں تنخواہ داروں سے 130 ارب روپے کی وصولی ہوئی. دوسری جانب جائیدادوں کے انتقال 60 ارب، برآمدات کنندگان سے 45 ارب اور تھوک فروشوں سے 14.6 ارب اور ہول سیلر سے 11.5 ارب روپے حاصل کیے جا سکے. اس طرح قومی خزانے میں تنخواہ داروں کی جانب سے ڈالے جانے والا یہ حصہ تاجروں
दुकानों, थोक फरोशों और बरामद कुंदगान की मजमूई अदायगी से ज्यादा, बरामद कुंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होलसेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। क्या हर बिगड़ती सूरत हाल का खमियाजा सिर्फ गरीब आवाम को भुगतना होगा? वफाकी हुकूमत की जारी मुआशी सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं, मगर ग्राउंड पर आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है माहिर मुआशियात फरूख सलीम साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने राउंड अप के प्रोग्राम में। फरूख साहब, पाकिस्तान की मईशत बार बार इस्तेहकाम के दावों के बावजूद बुरहान से क्यों नहीं निकल पाती? आपके ख्याल में असल मसला पॉलिसी और उसकी फिजिबिलिटी है या अमल दरामद? क्योंकि जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो आज की खबर यह है कि पहली सहमाई में तनख्वाहदार तबके से 130 अरब की वसूली हुई है, जबकि ताजर और बड़े कारोबारों वालों से उससे बहुत कम टैक्स दिया है, जो कि मतलब मैं यूं कहूं कि टैक्स तनख्वाहदार तबकों ने डबल दिया है उनसे टैक्स। क्या वजह है कि बड़े ताजर टैक्स नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन पाते? जी, 2 या 3 चीज़ें इकट्ठी आपने पूछ ली है एक ही सवाल के अंदर। पहले तो मईशत के ऊपर सवाल था, फिर दूसरा सवाल आपका शायद टैक्स के हवाले से है। देखिए, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, इसको समझने के लिए अगर हम मईशत को 2 हिस्सों में बांट लें, एक हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक अंदरूनी सेक्टर। बैरूनी सेक्टर में तो हमने देखा कि 14 साल में पहली दफ़ा जो है वो सरप्लस आया है करंट अकाउंट में, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। जो रेमिटेंसेस हैं पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस कहीं 40 अरब डॉलर तक पहुंच रही हैं। जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो कोई 20 अरब डॉलर तक पहुंच रहे हैं। तो तीनों इशारे बड़े जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी डायरेक्शन में। अब आ जाइए अगर इंटरनल मईशत के अंदर जो अंदरूनी सेक्टर है, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में है वो क़ुव्वत ख़रीद है। यानी कि अब पाकिस्तानियों का हाल ये हो गया है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद अब उसका बेड़ा गर्क हो गया है। गैस का बिल देने के बाद, बिजली का बिल देने के बाद, बेशतर पाकिस्तानी फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके पास बच्चों के स्कूल देने की फ़ीस नहीं होती, और अगर 2 या 3 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो फिर ऐसे ख़ानदानों को भी मैं जानता हूँ जो कि सोच विचार करते हैं कि शायद एक बच्चे को स्कूल से निकालना पड़े। तो आप सोचिए कि वालिदैन के लिए कितना मुश्किल फ़ैसला होगा कि किस बच्चे को फीस ना होने की वजह से स्कूल से निकालना हो। उसी के नतीजे में हमने देखा कि तकरीबन 50% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जो अब शरह गुर्बत से नीचे चली गई। तो एक्सटर्नल सेक्टर तो बहुत अच्छा जा रहा है, IMF इज वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन इंटरनल सेक्टर का बड़ा बुरा हाल। अब आ जाइए टैक्स के सवाल के ऊपर। हाँ जी। देखिए, मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जाल में फंसा हुआ है। हर पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है, और टैक्स पाकिस्तान में उसकी कलेक्शन जो है वो पिछले 10-12 सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल। आप हुकूमत के अगर अपने अदाद शुमार देख लीजिए, आज से 12 साल का पुराना बजट निकाल लीजिए, तो उसमें जो टैक्स कलेक्शन का हद हुकूमत ने खुद से रखा था वो लगभग 1500 अरब का था। और अब ये हाल है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं वो कोई 26-27 हजार अरब पे जा रहे हैं। टैक्स की कलेक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन हुकूमत के अखराजात उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत के अखराजात की है, वो प्रॉब्लम जो है वो टैक्स कलेक्शन की नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो हम पे इम्पोज करते हैं टैक्स, वो खुद अपनी अगर शाखर्चियाँ कंट्रोल कर लें तो मे भी ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। सर, दूसरी बात ये कि हम क्यों लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसियाँ नहीं बना पाते? क्यों सिर्फ हम IMF के अहदाफ पूरे करने तक महदूद हो गए हैं? ये वजह है कि हम मुसलसल हम बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार करते हैं और हमारी अपनी माशी पॉलिसी सिरे से मौजूद ही नहीं है। सर देखिए, हम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हमें वो एक रॉबिन हुड की कहानी सुनाई जाती थी, और वो अमीरों से पैसे छीन के गरीबों में बांटा करता था। यहाँ तो अपोजिट है सर। पाकिस्तान का माशी ढांचा है वो रिवर्स रॉबिन हुड का ढांचा है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो फैमिलीज कम कमाने वाली हैं, उनकी जेब से पैसा निकाल के, उनकी जेब से दौलत निकाल के उसकी मुंतकिली करनी है उन खानदानों के अंदर की जेबों में जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, एलीट हैं। तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का ढांचा है।
تو معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ ریورس رابن ہوڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور وہ مکمل طور پہ اپنے گول جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. جو 90% پاکستان کی آبادی ہے وہ کی قوت خرید مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے. جو 5 سے 6% پاکستان کی آبادی ہے ان کی دولت میں ان کے ذخائر میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تو جو ڈھانچہ ہے وہ ریورس رابن ہوڈ کا ہے اور وہ ڈھانچہ اپنے گول جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل کر رہا ہے. بالکل. اور فاروق صاحب پاکستان کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے. کیا آنے والے برسوں میں قرضوں کی ادائیگی ممکن ہے یا ڈیفالٹ کا خطرہ برقرار رہے گا؟ کیونکہ پھر ان قرضوں کا جو سود ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, پھر اس سود کو اتارنے کے لیے ہم مزید قرضہ لیتے ہیں. تو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو ریونیو جنریشن ہے یا اخراجات کا کنٹرول؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو ریونیو جنریشن ہے وہ پچھلے 12 سالوں میں کوئی 1500 ارب سے بڑھ کے کہیں 10,000 ارب پہ تو آلریڈی پہنچ گئی. وہ بہت تیزی سے بڑھی ہے. تو ہمیں لاجیکل سوچنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ اصل میں ریونیو کلیکشن کا نہیں ہے, وہ ایکسپینڈیچر کنٹرول کا ہے, وہ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنے کا ہے, حکومتی نقصانات کو کنٹرول کرنے کا ہے. یعنی کہ اگر آپ بجلی کے شعبے میں دیکھ لیجئے تو لگ بھگ کہیں 2.5 سے 3 ٹریلین روپے کا نقصان ہم آلریڈی کر چکے ہیں. کوئی 110 کے قریب حکومتی ادارے ایسے ہیں جن کو ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کہتے ہیں, وہ سالانہ نقصان کرے جا رہی ہیں. ان کو پرائیویٹائزیشن حکومت پاکستان نہیں کر پا رہی ہے. تو حکومتی جو نقصانات کا ہے وہ مسئلہ ہے, حکومتی اخراجات کا مسئلہ ہے, اور پھر 18ویں ترمیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں جتنے بھی ریونیوز وفاقی حکومت میں اکٹھے ہوتے ہیں اس میں سے آپ سمجھیے کہ تقریباً 10,000 ارب جو ہے وہ تو سود کی مد میں نکل جاتا ہے. باقی جو 7-8 ہزار ارب بچتا ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت ان کو صوبوں میں بانٹنا پڑتا ہے. اور ان 2 اخراجات کے بعد وفاقی حکومت کی جیب مکمل طور پہ خالی ہو جاتی ہے, جبکہ اس کے اوپر جو لائبلٹیز ہیں وہ لگ بھگ 100 لائبلٹی سے بھی زیادہ ہیں, جن میں ڈیفنس کا خرچہ ہے, جن میں BISP کا خرچہ ہے, جن میں حکومت چلانے کا خرچہ ہے, جن میں سبسڈیز کا خرچہ ہے, جن میں گرانٹس کا خرچہ ہے. اور ان سب اخراجات سے پہلے ہی وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو جاتی ہے. تو جب تک 18ویں ترمیم کی جو مالی شقیں ہیں وہ قائم و دائم رہتی ہیں تو وفاقی حکومت کو جو آپ نے قرضوں کا ذکر کیا وہ قرضے لینے کے علاوہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی اور چوائس بچتی نہیں. مطلب ادھر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے سر. لیکن سر اگر اگلا بجٹ بھی ٹیکس بڑھانے اور پھر سبسڈیز کم کرنے کے فارمولے پر رہا تو پھر عام آدمی کے لیے کیا گنجائش بچے گی؟ پرائیویٹائزیشن ہم کر نہیں پا رہے, اخراجات ہمارے اتنے زیادہ ہیں. دیکھیے جب تک ریورس رابن ہوڈ والا معاشی ڈھانچہ بدلا نہیں جائے گا, جب تک کہ معاشی ڈھانچے کی بنیادیں بدلی نہیں جائیں گی اور اس کا رخ جو ہے وہ عام پاکستانی کی طرف نہیں کیا جائے گا, تو جو شکایات آپ کو آ رہی ہیں, جو شکایات آپ اٹھا رہی ہیں, جو شکایات عام آدمی کو ہیں, جو شکایات قوت خرید کے حوالے سے ہیں, اور جس بری طرح ہماری قوت خرید جو ہے وہ نیچے آئی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 3 سال کی اگر انفلیشن کے جو ریٹس ہیں وہ جمع کیے جائیں تو لگ بھگ 70 سے 80% اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں. اور بہت کم پاکستانی ایسے ہیں جن کی تنخواہوں میں 8-10-15% اضافہ ہوا ہو, اور جب قیمتیں چڑھ رہی ہیں 70-80% کے حوالے سے اور آپ کی میری تنخواہ بڑھ رہی ہے 8-10% کے حوالے سے, تو پھر قوت خرید کا یہی حال ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے لگ بھگ 12 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو آپ کی پاورٹی لیول سے اس وقت نیچے چلے گئے. سونے کی قیمت بڑھنے کے حوالے سے بھی ایک ٹینشن پائی جا رہی ہے کہ عالمی سطح پر سونا $2700 تک پہنچنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر اور روپے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بہت عمدہ سوال ہے, بالکل بہت ٹائملی سوال ہے. دیکھیے سن 2025 جنوری سے لے کے آج کی تاریخ تک سونے کی قیمت میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے.
اگر پچھلے کچھ سالوں میں گن لیجئے تو آپ دیکھیے یہ کوئی $1600-1700 فی اونس سے آج لگ بھگ یہ $4500 اونس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ جب بھی سونے کی قیمت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ایک جو بڑا کلیئر کٹ اشاریہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیزن جو ہیں، شہری جو ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ جاپانی ہوں، چاہے وہ چینی ہوں یا امریکن ہوں، ان کا جو ٹرسٹ ہے، ان کا جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے کرنسی کے اوپر، چاہے وہ پاکستانی روپے ہوں یا وہ US ڈالرز ہوں، ان کے اوپر اٹھتا جا رہا ہے۔ اور جب کرنسی کے اوپر عوام کا جو ٹرسٹ ہے، جو فیتھ ہے، وہ اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ سونے کی طرف جاتے ہیں اور سونے کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے حکومتی خسارے جو ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ امریکہ میں بہت بڑا حکومتی خسارہ ہے، پاکستان میں حکومتی بہت بڑا خسارہ ہے، اور پھر حکومتیں جاتی ہیں نوٹ چھاپنے کی طرف، اور جب نوٹ بے شمار چھاپے جاتے ہیں تو پھر عوام کا جو اعتماد ہے کرنسی کے اوپر وہ گرتا جاتا ہے، اور سونے کی قیمت جو ہے وہ چڑھتی جاتی ہے، کیونکہ پھر زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے، شہری جو ہیں، وہ سونے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ کلیئر کٹ اشاریہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عوام کا جو فیتھ ہے، ان کا جو ٹرسٹ ہے، وہ کرنسی سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ فاروق صاحب، پاک افغان بارڈر کی بھی بندش سے روزانہ ہونے والا تجارتی نقصان کتنا اب باقاعدہ عوامی سطح پر محسوس ہو رہا ہے کہ پھل سبزیاں، خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر اور انگور کی قیمتوں میں ایک دم تیزی آئی ہے۔ اگر افغانستان کے بارڈرز پر ایسے ہی بندش رہی مستقبل میں بھی تو پاکستان کے خزانے پر اور عوام کے لیے مہنگائی پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ سیزنل ہے۔ جس قسم کی مہنگائی ہم دیکھ چکے ہیں آج سے 2 سے 3 سال پہلے، جو ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی تھی، اب مہنگائی کا ریٹ تو سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا گھوڑا جس رفتار سے بھاگ رہا تھا یا دوڑ رہا تھا آج سے 2 سال پہلے، اس رفتار میں کمی آئی ہے۔ اگر آج سے 2.5-3 سال پہلے مہنگائی کا گھوڑا 30 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا تھا تو آج وہ 6 یا 7 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ تو مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، مہنگائی کے گھوڑے کی دوڑنے کی رفتار میں کمی آئی ہے۔ مہنگائی اٹ سیلف جو ہے وہ ابھی بھی 6 سے 7% بڑھ رہی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ٹماٹر کی قیمت میں ضرور اضافہ ہوا ہے، لیکن اوور آل مہنگائی کی شرح جو ہے وہ یقینی طور پہ پچھلے 2 سال یا 3 سال کے مقابلے میں بڑی تیزی سے نیچے آئی۔ سر، پاکستان اپنی زرعی خود کفالت بڑھا کر افغانستان پر انحصار کم کر سکتا ہے، کیونکہ حکومت کس طرح فوری طور پر فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کر سکتی ہے بغیر درآمدات پر انحصار کیے؟ نو ڈاؤٹ کہ ایک فوڈ سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس وقت پاکستان کو، کیپنگ ان مائنڈ جو فلڈ سچویشن تھی۔ دیکھیے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری کہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری فوڈ کی امپورٹس جو ہیں وہ اس سال بڑی تیزی سے بڑھی۔ تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ وی آلویز کنسیڈرڈ کہ وہ ہماری بیک بون ہے، لیکن اس کے اوپر شاید اس قسم کا فوکس نہیں کیا جاتا جس قسم کا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریکلچر کے انڈیویجول سیکٹرز ہیں اس میں حکومت کا عمل دخل بے تحاشا رہا ہے، سپورٹ پرائسز کے حوالے سے بہت رہا ہے۔ وہ جس سیکٹر میں حکومت کا عمل دخل نظر آتا ہے اس سیکٹر کا حال ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑا سیکٹر پاکستان میں ایسا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے جو چاول کا شعبہ ہے، اس میں حکومت نے نہ تو کبھی سپورٹ پرائس دی ہے، نہ کبھی اس میں انٹرفیئرنس کی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر سال پاکستان کا جو ایگریکلچرسٹ ہے وہ $2-2.5 بلین کی چاول کی ایکسپورٹ کر پاتا ہے۔ تو ڈی ریگولیشن از دا وے آؤٹ۔ حکومت جو ہے وہ حکمرانی کرے بجائے اس کے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ڈائریکٹ مداخلت کرنے کی سوچے۔ ویری ویل سیڈ سر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گندم اور چینی کے ساتھ ہم نے حال کیا ہے۔ بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔